नाज़रात के लिए ये एक नया अंदाज और रंग होगा कि शाह साहब नात शरीफ बड़ी मोहब्बत के साथ पेश फरमा रहे थे। हमारे साथ कोई भाई तशरीफ़ फरमा हैं, असरार अहमद साहब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। जी फरमाइए, क्या सवाल है मेरे भाई? जी, पहले तो मेरा सलाम अर्ज़ हो शाह साहब को। वालेकुम सलाम। और सवाल ये है कि जब जुमा का खुतबा होता है तो हमको किस तरह बैठना चाहिए? क्या वाजिब या किसी फर्ज है कि हम अतहियात की पोजीशन में बैठें या कैसे बैठना चाहिए जब जुमा का खुतबा होता है? जज़ाकुमुल्लाह। असरार अहमद साहब, आपको ईद मिलादुन नबी भी मुबारक हो। आपको भी मुबारक। जज़ाकुमुल्लाह। आपको भी मुबारक। इंशाअल्लाह ताला आपका सवाल ज़रूर शाह साहब इसका जवाब इरशाद फरमाएंगे। मोहतरम नाज़रीन और नाज़रात, मैं दोबारा आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाहूँगा कि आज का ये प्रोग्राम बहार शरीयत स्पेशल मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के हवाले से है। तो इट वुड बी हाईली अप्रिशिएटेबल इफ़ यू कुड कम विद द क्वेश्चन ऑन द टॉपिक मिलाद शरीफ। अगर मिलाद शरीफ के हवाले से आप सवालात पेश फरमाएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा जवाबात हमें मुयस्सर आ जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। शाह साहब, हमारा पहला सवाल है, ये मोहम्मद बशीर साहब ने बोल्टन से सवाल किया कि मिलाद शरीफ के दिन रोज़ा रखना शरई तौर पे कैसा है? यौम मिलाद को रोज़ा रखना ये जायज़ भी है और नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का यह अमल मुबारक भी है। मुस्लिम शरीफ में, सही मुस्लिम शरीफ में ये हदीस पाक मौजूद है। हज़रत क़तादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो जलील क़द्र सहाबी हैं, वो रिवायत करते हैं कि सोयला अन सौम यौमिल इस्नैन, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से पीर के दिन के रोज़े के बारे में सवाल किया गया। तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ज़ाका यौमुन वलिदतु फ़ीहि व फ़ीहि बुइस्तु व फ़ीहि उन्ज़िला अलैया, कि यौम इस्नैन को यानी पीर के दिन मैं रोज़ा रखता हूँ और तुम इसकी हकीकत पूछ रहे हो, तो ये मैं अल्लाह ताला का शुक्र करने के लिए, अदायगी शुक्र के लिए मैं रोज़ा रखता हूँ। क्यों? कि ये मेरा यौम मीलाद है, यौमुन वलिदतु फ़ीहि, ये वो दिन है जिसमें मैं पैदा हुआ। व फ़ीहि बुइस्तु, और इसी में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ल व अला ने मुझे पीर के दिन ही मबऊस फरमाया, यानी मैंने ऐलान नबूवत किया और अल्लाह ने मुझे मबऊस फरमाया इसी दिन को, पीरवार के दिन को। पहली नेमत ये कि मेरा यौम मिलाद है, मैं उसके सेलिब्रेशन इस सूरत में करता हूँ कि मैं अल्लाह के लिए रोज़ा रखता हूँ बतौर शुक्र के। और दूसरा, मेरी ऐलान नबूवत का भी ये दिन है, तो मैं मबऊस हुआ इस दिन, इसलिए भी मैं अदाए शुक्र इस पर भी करता हूँ, ये भी नेमत है। व फ़ीहि उन्ज़िला अलैया, और इसी दिन में अल्लाह कमुल हाकिमीन ने कलाम मुक़द्दस का नुज़ूल मुझ पर फरमाया, उसकी इब्तिदा हुई। तो तीसरी इस नेमत के जवाब में भी मैं अदाए शुक्र करता हूँ। तो जब नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम हर पीर को रोज़ा रखते थे और यौम मीलाद की निस्बत से भी रोज़ा रखते थे, जैसा कि आप यौमुन वलिदतु फ़ीहि के अल्फाज मौजूद हैं, तो इसलिए उम्मती भी अगर रोज़ा रखना चाहें, फ़र्ज़ वाजिब नहीं है, लेकिन आपके तरीक़ा पर अगर रोज़ा रखना चाहें तो भी जायज़ है, और अगर वो कुछ खाना पीना चाहें, खिलाना चाहें, सदका करें, वो भी जायज़ है। क्योंकि आपके लिए हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जद्दे मुबारक हैं, आपने 100 ऊँट ज़िबा किया था आपके अकीका पर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खिलाया भी, तकसीम भी फरमाया। तो उससे भी हमें ये सबूत मिलता है कि अकीका जो सुन्नत है वो तो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत है ना, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम का जो अकीका किया जद्दे मुबारक ने, तो हमारे लिए खुशी का सबूत भी बनता है। तो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला ने 100 ऊँट ज़िबा किया नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अकीका के लिए। ये मदारिजुन नबुव्वा और दीगर किताबें सीरत की जो है उनके अंदर मौजूद है। तो उससे हमें ये सबूत मिलता है कि हम खाना खाएँ भी तो ये भी जायज़ है, खिलाएँ भी ये भी जायज़ है। रोज़ा रख लें और अफ्तार के वक़्त अगर जमा करें मुसलमानों को और उनको खिलाएँ, उनके रोज़े भी अफ्तार कराएँ, तो ये सब तरीके जायज़ हैं। सुभान अल्लाह। हमारे साथ मिसेज़ नासिर साहिबा हैं बर्मिंघम से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जी मेरी बहन, फरमाइए क्या सवाल है?
شاہ صاحب کی خدمت میں بھی السلام علیکم، वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। اور تمام حاضرین محفل اور تمام امہ کو عید میلاد کی بہت بہت مبارکباد۔ خیر مبارک۔ خیر مبارک، آپ کو بھی بہت مبارک ہو جی۔ جزاک اللہ۔ شاہ صاحب نے تو بہت پیارا ہدیہ حضور کی بارگاہ شان میں پیش کیا، اللہ قبول کرے اور ان کو بھی جزائے خیر دے۔ آمین آمین۔ اچھا، میرے 3 سوال ہیں جی۔ اکثر محافل میں اور علماء کو ہم نے کچھ اس طرح سنا ہے کہ دعا کرتے ہیں کہ جو بھی ہم نے یہ پڑھا یا جو بھی عبادت کی تو اس کا ثواب حضور کی بارگاہ علی شان میں پیش کرتے ہیں اور پھر ان کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں۔ تو مجھے اکثر یہ بات بہت عجیب سی لگتی ہے، میں ٹھیک نہ ہوں کہ مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے ثواب کی کیا حاجت ہے؟ ہم مطلب اس طرح دعا کیوں نہیں کرتے کہ ہم اس عبادت کا تحفہ حضور کی بارگاہ علی شان میں پیش کرتے ہیں؟ تو کیا ایسا کرنا ٹھیک ہے یا کس طریقے سے دعا مانگنی چاہیے؟ اور میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ شاہ صاحب اکثر اپنی گفتگو میں ذکر کرتے ہیں اصول دین اور فروع دین کا، تو اس کی پلیز ذرا وضاحت کر دیں۔ جی۔ اور میرا تیسرا سوال یہ ہے کہ بریلوی اور دیوبندی مذاہب میں بیسک کیا ڈفرینسز ہیں؟ جی ٹھیک۔ کیونکہ وہ بھی امام ابو حنیفہ کو فالو کرتے ہیں اور انہی کی باتیں کرتے ہیں، پیروی انہی کی کرتے ہیں۔ تو میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ ان میں اور ہم میں کیا ڈفرینسز ہیں؟ دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔ جی جزاک اللہ۔ میری بہن آپ کو بھی عید میلاد النبی کی خوشیاں اور برکتیں اور سعادتیں مبارک ہوں، اور ہمارے تمام دیکھنے والے اور والیوں کو۔ تو شاہ صاحب یہ سوال تھا ہمارا محمد بشیر صاحب نے بولٹن سے جو کیا تھا۔ دوسرا سوال اسرار احمد صاحب نے کیا جی، اور ان کا سوال یہ تھا کہ جب جمعہ کا خطبہ ہوتا ہے تو اس وقت کیسے بیٹھنا چاہیے اور خطبہ کے دوران بیٹھنے کا شرعی طریقہ کیا ہے؟ بھائی اسرار احمد، آپ نے جو سوال کیا ہے تو شریعت کی کتابوں میں، فقہ کی کتابوں میں، فتاوی کی کتب میں، خاص طور پر فتاوی شامی، علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ علیہ کا فقہ حنفی کی مضبوط کتاب ہے، اس کے اندر سب سے پہلا حکم تو یہ ہے کہ جب امام جو ہے ممبر پر کھڑا ہو جائے اور ممبر پر بیٹھے اور اذان شروع ہو جائے تو اس کے بعد اذان کے ساتھ ہی جہاں بھی آپ کو جگہ ملے فوراً بیٹھنا ضروری ہے، ٹھیک، فوراً اسی جگہ پر بیٹھ جانا یہ ضروری ہے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ جب امام ممبر پر خطبہ کے لیے کھڑا ہو جائے تو اس وقت کوئی بھی نماز پڑھنا سنت یا نفل جائز نہیں ہے، اور لا صلاۃ ولا کلامہ، کوئی بات کرنی جائز نہیں ہے، حتیٰ کہ اذان کے وقت جب آپ بیٹھے ہیں تو اذان کا بھی تلفظ کے ساتھ جواب نہ دیں، اور اسی طرح امام جو کچھ بیان کر رہا ہے اس کو سنیں، اور تلفظ کے ساتھ کوئی کلام کرنا سننے والوں کے لیے اس وقت جائز نہیں ہے۔ اور لا صلاۃ ولا کلامہ کی تصریح جو ہے یہ فتاوی شامی میں جو رد المختار علی در المختار ہے اس کے اندر بیان اس کا تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ رہ گیا یہ کہ بیٹھنے کا طریقہ کیا ہے، تو اس کے آداب میں سے یہ ہے کہ جس طرح تشہد میں بیٹھا جاتا ہے، قعدہ میں بیٹھا جاتا ہے، اسی طرح بیٹھا جائے، اور یہ بات فرائض و واجبات میں سے نہیں لیکن آداب میں سے ہے کہ پہلے خطبہ کے درمیان جو ہے وہ ہاتھ کو باندھے رکھیں، جس طرح بیٹھ کر آپ نفل پڑھتے ہیں تو ہاتھ رکھتے ہیں، اور دوسرے خطبہ کے دوران ہاتھ کھلے رکھیں جس طرح تشہد میں بیٹھے ہوئے آپ اپنے گھٹنوں کے اوپر ہاتھ رکھتے ہیں۔ یہ خطبہ کے آداب میں سے ہے۔ البتہ بیٹھنا جو ہے یہ ضروریات میں سے ہے، ضروری ہے، اور سننا اور اس وقت کوئی ذکر یا کوئی شغل اور نہ کرنا، بلکہ ہمہ تن متوجہ، ہمہ تن گوش ہونا اور متوجہ ہونا خطیب کے ان کلمات کی طرف جو کچھ وہ ادا کر رہا ہے، یہ خطبہ کی ضروریات میں سے ہے۔ جزاکم اللہ۔ ہمارے ساتھ شاہد مجید فاروقی صاحب ہیں پیٹر برا سے۔ السلام علیکم شاہد مجید فاروقی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے آپ شاہ صاحب کی خدمت میں دستبردار سلام نیاز، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سلامت کرتا ہوں جناب، السلام ورحمۃ اللہ۔ اور عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارکباد پیش جی کرتا ہوں۔ خیر مبارک، خیر مبارک۔ بہت بہت مبارک۔ سوال تو میرا یہ ہے سر کہ جیسے کہ
جید کتب میں جتنی بھی ہمارے مسلکی یا دوسرے کتب میں یہ باتیں آتی ہیں میراث شریف کے بارے میں، صحابہ سے ملتا ہے، حدیث سے، تو پھر آیا اٹیک کیوں ہے؟ اعتراضات کس لیے؟ جو لوگ ہمارے اوپر مسلکن، دوسرے مسلک کے لوگ ہمارے اوپر اعتراض کرتے ہیں، جب ان کے جید اکابرین، ان کے بڑے بڑے علماء، مولانا اشرف علی تھانوی اور امداد مکی اور دوسرے علماء اپنی اپنی کتابوں میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مدحت، ثناخوائی، آقا کے ہر چیز کو بیان کرتے ہیں، جی جی، تو پھر ان کے یہ اعتراضات کس ترازو میں ہم تولیں ان کو، کس ترازر میں ہم دیکھیں ان کو؟ صحیح بات. ٹھیک ہے، لہذا شاہ صاحب قبلہ سے میری ریکویسٹ ہے پلیز ذرا اختصار کے ساتھ اس بات کو ذرا واضح فرمائیں کہ جبکہ ان کے ہی ہر چیز جید علماء کرام، کوئی بھی ان کا مولانا اشرف علی تھانوی، مہاجر مکی، مولانا رشید گنگو، ہر چیز، اور اس طرح کے وہ الفاظ کہتے ہیں کہ آقا کے میلاد کی خوشی جس کو فرد حاصل نہ ہو وہ دارہ اسلام سے خارج ہے، نواب صدیق بھوپالی انتر مولوی کہتا ہے. تو اس کے بعد یہ ہمارے اوپر کیوں اٹیک کرتے ہیں؟ آیا یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ذاتی دشمنی رکھتے ہیں؟ ایک تو مسلک کی دشمنی ہو نا، اذعنات ہو، بغض ہو، پھر ہے کیا یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ذاتی بنا پہ، یا کسی ذاتی، تو ہماری تو سمجھ میں یہ چیز بات نہیں آتی قبلہ شاہ صاحب. جی جزاکم اللہ. محترم شاہد مجید فاروقی صاحب، آپ نے پیٹر برو سے جوائن کیا اور آپ نے میلاد شریف کی مناسبت سے بڑا پیارا سوال پوچھا. یقیناً شاہ صاحب اس پر بڑی تفصیل سے روشنی ڈالیں گے اور آپ نے جو فرمایا ہے اس پر ضرور بات کریں گے. اور امہ چینل یہ پروگرام جو پیش کرتا ہے ان کا مقصد یہی ہے کہ پوری امت غلامی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نیچے آ جائے اور اس جھنڈے کے تلے جمع ہو کے ہم ایک امہ کا تصور پیش کریں. اور یقیناً اس طرح کی باتیں کرنا اور کہنے کے باوجود پھر ان سے انحراف کرنا اور عمل نہ کرنا، تفصیلی گفتگو انشاءاللہ تعالی ضرور قبلہ شاہ صاحب فرمائیں گے. حضرت ہمارا اگلا سوال ہے مسز ناصر صاحبہ، ہماری بہن کا برمنگھم سے. کال کی طرف جانے سے پہلے ہمارے ساتھ ایک اور ہمارے بڑے محترم ساتھی تشریف فرما ہیں، محترم المقام مولانا محمد فاروق اشرفی صاحب. السلام علیکم مولانا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضور سب سے پہلے تو آپ کی خدمت میں عید میلاد النبی کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. جی آپ کو بھی. ساتھ میں پیر طریقت، رہبر شریعت، مناظر اہل سنت حضرت علامہ سید محمد عرفان مشہدی دامت برکاتہم العالیہ والقدسیہ کی خدمت عالیہ میں بھی عید میلاد النبی کی عید مبارکباد پیش کرتا ہوں. بہت بہت مبارک. آج کے پروگرام کے آغاز میں حضرت کی زبان فیض ترجمان سے نعت رسول کریم سن کر دل کی دنیا کھل گئی اور ہم پہنچ گئے سرکار کی بارگاہ میں. یقیناً ہمیں اپنے استاد گرامی کی یاد آ گئی کہ وہ بھی اسی انداز میں، اسی نعت کو اسی طریقے سے اور اسی ٹیون میں وہ پڑھا کرتے تھے. سبحان اللہ. دل خوش ہو گیا. اللہ تبارک و تعالی حضرت علامہ کی عمر کو دراز فرمائے. ایک چھوٹا سا حضرت سوال یہ ہے کہ جمعۃ المبارکہ کے خطبہ ثانی میں جو خلفائے راشدین کے اسماء گرامی لائے جاتے ہیں اس کا آغاز کب سے ہوا اور کس طریقے سے ہوا؟ اگر اس سلسلے میں تھوڑی سی وضاحت ہو جائے تو شکریہ. جی جزاکم اللہ. جی حضرت بہت بہت شکریہ. تشریف لانے کا بہت شکریہ. اللہ پاک آپ کو عید میلاد النبی کی خوشیاں نصیب فرمائے اور ہمارے تمام ناظرین و ناظرات کو بھی عید میلاد النبی کی خوشیاں مبارک ہوں. تو حضرت ہمارا مسز ناصر صاحبہ کا برمنگھم سے سوال تھا کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہم ثواب پیش کرتے ہیں تو ان کے بقول بھی آپ تو ثواب کے محتاج نہیں ہیں، تو اگر ثواب کی بجائے اس کو تحفہ کہا جائے تو یہ زیادہ مناسب نہیں ہوگا؟ ہماری بہن نے جو سوال کیا ہے وہ اس کا تعلق آداب سے ہے. جی کیونکہ ہمارے آقا و مولا امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کا یہ ارشاد گرامی ہے کہ جب آپ عبادات کریں، صدقات کریں، کوئی بھی نیکی کریں تو اس نیکی کا ثواب جو ہے آپ اپنے سے پہلے گزرے ہوئے مسلمانوں کے لیے اگر بھیجیں، ایصال کا مطلب بھیجنا ہی ہوتا ہے، پہنچانا، تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ کی بارگاہ میں وہ ثواب جو ہے وہ پیش کر کے یہ عرض کریں کہ مالک
آپ اس کا ثواب جو ہے وہ فلاں مومن کو یا مومنہ کو عطا فرمائیں. جی اللہ تعالیٰ جل شانہ وہ ثواب اس تک پہنچا دیتا ہے. احادیث مبارکہ صحیحہ میں یہ مضمون موجود ہے، اور امت مسلمہ کا اس پر اجماع ہے کہ کسی بھی نفلی عبادت کا یا فرضی عبادت کے بعد دعا کا ثواب کسی بھی مرحوم بزرگ کے لیے، مومن مومنہ کے لیے، بزرگ سے مراد کو ولی اللہ نہیں ہے، گناہگار مومن ہو تو اس کے لیے